Haji Tasir Hussain Chaudhary, the chief guest of ceremony. Please come on the stage and share your precious words. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल था सदर तकरीर मोहतरमा नजमा फरीद साहिबा, सदर मौलमा गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल प्रोफेसर साहब, एमडी अदारा हाजा जायद बशीर हादसा पंडाल में तशरीफ फरमा, इंतहाई काबिल एहतराम ख्वातीन हज़रात, असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा तालिबात, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तलब इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात, अस्सलाम वालेकुम। मैंने 2-3 फ़ोन इंतहाई ज़रूरी थे अटेंड किए, तो वो मेरा मुसलसल दिमाग में नहीं रहा जो मैं कहना चाहता था। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जाहिद साहब आपको और आपकी तमाम टीम को। इतने नन्हे मुन्ने बच्चे इतने एतमाद से स्टेज पर आए, यकीन करें बहुत मुश्किल होता है बोलना। जब हम कक्षवारी में पढ़ते थे तो काफ़ी पहले की बात है, कोई नई नहीं है, तकरीबन 55 साल आपके प्राइमरी हिस्सा अलग होता था। मैं बड़ी अच्छी तिलावत करता था माशाअल्लाह। मुफ्ती रियाज साहब के पास मैंने दूसरी जगह पहले मुफ्ती साहब के पास मैंने कुरान पढ़ा, फिर मुफ्ती रियाज साहब के पास जाकर दोहराया। तो स्कूल के प्रोग्राम में सारे क्लासें दोहराई की शामिल थी। बाद में जब मैं तिलावत के लिए 5वीं या 4वीं क्लास में तब मैं गया तो मैं भूल गया वहाँ पर। कहने का मकसद ये है कि इतने बच्चे नर्सरी और प्रैप और प्री प्रैप में, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और इससे बिला शुबा बच्चों के साथ साथ उनकी जो टीचर्स हैं उन्होंने इन पर मेहनत की है, तब जाकर ये नतीजा है। इसके अलावा जायद साहब ने कहा कि 12-13 का स्टाफ है। जहाँ मैंने बैटरी का साल लगाया, अप्रैल में मेरे 40 साल हो जाएंगे जब मैंने अपनी सर्विस शुरू की। 1 टीचर 6 क्लासेस और गर्मी अरूज पर। तो मैं 7 बजे स्कूल जाता था, 11:30 बजे मैं पूरी क्लासों को पढ़ाता, तो कोशिश करता था 9 से निकल आऊँ, क्योंकि मोटरसाइकिल मेरा प्रयाग में होता था और आगे रास्ता मोटरसाइकिल वाला नहीं था, वो 20-25 मिनट पैदल थी। क्योंकि अगर 12 बज जाए तो फिर उन पत्थरों पर चला नहीं जाता। तो अब तो खुशकिस्मत लोग हैं कि 12 टीचर। और यहाँ पर मैंने एक और भी इनसे पूछा, जो इनकी प्री नर्सरी है उसमें 28 तलबा तालिबात हैं और उन्होंने 2 सेक्शन बनाई हुई है। जबकि यूरोप जो है वहाँ पर हम जिसके हम मसाले आप देते हैं म्यारी किस्म के वहाँ अदारे हैं, और वहाँ 28 से 32 तक जो है वो एक क्लास होती है। मैं खुद चूँकि इस वक्त 5 अल्लामा इकबाल स्कूल्स जो गरीब और यतीम बच्चों के हैं वो चला रहा हूँ। मैनेजमेंट मेरी है, बाकी अल्लाह के लोग जो है वो उसके लिए अखराजात जमा करते हैं माशाअल्लाह। तो वहाँ पर हम 25 बच्चे एक क्लास में दाखिल करते हैं, यानी 25 से कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये इनकी बड़ी हिम्मत है। वालिदैन से मैं भी कहूँगा कि जो भी मेहनत आदमी करता है उससे ज़ाहिर है आगे मसाइल भी होते हैं। तो इन्होंने 10 तारीख कहा, मैं कहता हूँ कि पहले और 2 तारीख को कोशिश करें कि इनको पैसे पहुँचा दें। ये चूँकि निज़ाम है दुनिया का, आगे लोगों ने जिन्होंने पूरा महीना इंतजार किया होता है उन्होंने चलना होता है। अब 2-3 बातें और यहाँ पर खाते में इस्लाम के साथ, इस्लामी ममालिक की ख्वातीन बच्चियों के साथ, लोगों के साथ, नौजवानों के साथ जो जुल्म हो रहा है आए रोज़ हम देखते हैं। हमारी बेइज्जती की इंतहा ये हो गई है कि सोशल मीडिया में जो खबर आ जाए, वरना टीवी प्रोग्रामों में ना तो कहीं फ़लस्तीन का आपने जिक्र सुना होगा, कश्मीर का तो अरसा होगा
کسی بھی ٹی وی پروگرام میں آپ کو کشمیر کا نام نظر نہیں آئے گا، نہ آپ کو تصویر نظر آئے گی۔ ہم چونکہ کمزور لوگ ہیں، ایمان کا پہلا درجہ اس یہ ہے کہ آپ عملی طور پر جہاد میں حصہ لیں، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں جن پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا فرض ہے دوسرے مسلمان کے لیے۔ دوسرے نمبر پر خود نہیں جا سکتے، مالی وسائل مہیا کریں ان لوگوں کو جو کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے کمزور اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہم دل میں ان کے لیے برا خیال کریں جو ہمارے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم اور ستم سے بچائے اور آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ 3 مارچ 1924 یہ وہ آخری دن تھا جب خلافت عثمانیہ اس پوری دنیا سے بالکل ہی لپیٹ دی گئی۔ اس سے پہلے بھی تھے کافی، جہاں پر انگریز آگے، کئی فرانسیسی آگے، کئی اطالوی آگے، لیکن 3 مارچ 1924 مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا خود مختار جو ریاستیں تھیں، مسلمان ریاستیں تھیں یا حکمران مسلمان تھے، اگر ان کو کوئی خدشہ ہوتا تو انہیں یہ اندازہ ہوتا تھا، انہیں یہ امید ہوتی تھی کہ یہ ہمارے جو سربراہ ہیں، عثمانی خلیفہ جو ہیں، یہ اپنی فوج بھیج کر ہماری مدد کر لیں گے۔ لیکن اب سوائے دعا کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بچوں نے تعلیم حاصل کی۔ انگریزی میں بڑی اچھی چھوٹے بچوں نے باتیں کی، بڑے مشکل الفاظ لکھے ہوئے تھے اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی ہمت ہے۔ ہم تعلیم مکمل کریں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا جو زوال شروع ہوا یا بر صغیر میں تقریباً 650-700 سال مغلوں کی حکومت رہی، فارسی ان کی قومی زبان تھی، اردو تو اس کے بعد ایجاد ہوئی، لیکن انگریزی تعلیم اور دوسری تعلیم سے ہم لوگ آشنا تھے۔ جب چینج ہوا مغلیہ دور کے بعد، انگریزوں کا جب یہاں پر تسلط ہوا تو جو ہندو تھے انہوں نے فوراً انگریزی زبان سیکھ لی اور ان کے ساتھ کام شروع کر دیا، اور مسلمان جو ہے وہ چونکہ سوائے عربی کے اور فارسی کی اور کوئی نہیں چیز جانتا تھا تو وہ پیچھے چلتا چلا گیا۔ اگر 1400 سال پیچھے جائیں تو مسلمان جو ہے سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی تعلیم حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تعلیم اتنی اس پر توجہ دی گئی کہ جو لوگ صحرا میں اونٹوں کو چرانے والے اور مہروں کو چرانے والے تھے، بالکل ان پڑھ تھے، انہوں نے جب تعلیم حاصل کی تو اتنے وسیع علاقے پر ان کی حکومت ہو گئی کہ اس سے بڑی کہیں بھی حکومت ہمیں نہیں ملی۔ لیکن ہم نے اسے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا یہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم بار بار یورپ کی بات کرتے ہیں۔ جب مسلمان تعلیمی لحاظ سے عروج پر تھے تو یورپ تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں صرف ان کے پادری لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جبکہ مسلمانوں میں تعلیم عام تھی، اور پھر مسلمان نے اس کو چھوڑ دیا، اور آج ساری دنیا میں اگر سب سے کوئی کمزور ہے جو ذلیل ہو رہے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ میں 2 باتیں مزید کروں گا۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے کہیں پڑھا، تحقیق ہوئی، پتہ چلا کہ چاند کسی زمانے میں 2 ٹکڑے ہوا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھایا، ہاتھ کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ اب تو بڑا آسان ہے، یہاں پر آپ نیٹ کھولیں یہ تحقیق آ جاتی ہے۔ اس تحقیق میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چاند کسی زمانے میں 2 ٹکڑے ہوا، پھر وہ 2 ٹکڑے ملے اور ان کو جو لکیر تھی اس میں کچھ ایسی کھائیاں ہیں جو 1 فرلانگ 2 فرلانگ گہری،
اس کو چھوڑے آگے چلتے ہیں کچھ عرصہ پہلے، بہت دور کی بات نہیں ہے، یہ ماضی قریب میں امریکہ میں اسپتال میں دو خواتین کے ہاں ولادت ہوئی، ایک کی بچہ اور ایک کی بچی تھی اور ایک کا بچہ تھا۔ غلط فہمی کہہ لیں، لاپرواہی کہہ لیں، اب وہ ان کے ٹیگ کی اتر گئی، ان کو یاد نہ رہا کہ کس بچہ کس عورت کا ہے اور بچی کس کی۔ یہ تحریری طور پر ثبوت ہے، ابھی یہ امریکہ ہے۔ ڈاکٹر بل بیٹھے، وہاں ایک مصر کا ڈاکٹر بھی تھا، انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں یہ کوئی ہے عورت مرد کی تقسیم، تو تم بتاؤ ہم اس کا کیا حل نکالیں۔ اس نے کہا کہ میں تو دین سے دور ہوں، اگر مجھے اجازت دے تو میں الازہر جاتا ہوں اور کسی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ الازہر میں چلا آیا اور ماں کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ تو نہیں پتا، ہمیں یہ پتا ہے کہ وراثت میں اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے 2 حصے اور عورت کے لیے 1 حصہ رکھا، آپ سائنسدان ہیں، اس کا نتیجہ نکال لیں۔ وہ واپس گیا، پھر ڈاکٹروں کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے آزمانے کے لیے، چونکہ ان کے پاس اور کوئی نہیں تھا، انہوں نے نرسوں سے کہا الگ الگ لے کر خواتین کو، ان کو برتن دیے کہ ان کا دودھ نکالو، پھر ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب دودھ نکالا گیا، مقدار میں وہ تقریباً سیم ہی تھا، لیکن ایک وزنی تھا اور ایک ہلکا تھا۔ یہ تحقیق ابھی امریکہ ہے۔ تو انہوں نے جو وزنی دودھ تھا اس عورت کو کہا کہ بیٹا آپ کا ہے، جو ہلکا دودھ تھا اسے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، اور یہ ہم نے قرآن سے اس کو نکالا۔ کہنا کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، بہت مشہور ہے، کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے اسے تلاش کر سکتا ہوں۔ اب ہوا یہ، پہلے ہم لوگ صرف دین والے تھے، پھر دین کو چھوڑ دیا اور صرف دنیا والے بن گئے۔ ہم تو کسی میں نہ رہے، نہ تو پراپر مسلمان رہے اور نہ ہی پراپر ہمارے پاس تعلیم رہے۔ اس لیے وقت کی ضرورت ہے، ہم دین کی تعلیم بھی حاصل کریں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اور عملی طور پر مسلمان بھی بنیں۔ ہمارے ہاں یہ المیہ ہے، کھانا پک رہا ہے، خواتین نے کوئی نہ کوئی پہلے وہ سٹار اٹھاتا ہے انڈیا کا، آج کو پتہ نہیں کہ کیا کتنے ہیں پروگرام، وہ ساتھ لگایا ہوا ہے نیٹ پر۔ پہلے تو ٹیلی فون جانا پڑتا تھا ٹیلی ویژن پہ، اب ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ پہلے مائیں ہماری بچوں کو دودھ پلاتی تھی، بسم اللہ کر کے کوشش کرتی تھی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی اس سے برکت ہو۔ اب اس سے ہم دور ہیں۔ تو میں ماؤں سے، ان بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ خود بھی دین پر عمل کریں اور پھر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ بچہ اکیلا نہیں پڑھ سکتا، بچہ ایک محور ہے، ایک مرکز ہے، اور اس کے ساتھ اس کے ماں اور دوسری طرف اس کے استاد جو ہیں یہ پلر ہوتے ہیں اس کی تعلیم و تربیت کی۔ جتنی اچھی گھر میں بچے کی پرورش ہوگی، جتنی گھر میں دیکھ بھال ہوگی، وہ بچہ اتنا ہی بہتر تربیت لے گا اور اچھا انسان بنے گا۔ گھر میں کوشش کریں زیادہ زور سے نہ بولیں، بار بار کسی کو نہ پکاریں۔ ایک دفعہ آپ کے کہنے پر، اگر آپ خود کسی کے ایک دفعہ کہنے پر بات مان جائے تو ممکن ہے آپ کے بچے کی بڑی تربیت حاصل کریں گے۔ باہر گیٹ پہ آیا ہے، پہلے کسی نے کہا اگر کوئی آ گیا مانگنے والا کہنے گھر میں کوئی نہیں ہے جی، یعنی ہم خود بعض اوقات لاشعوری طور پر بچوں کو دور سکھاتے ہیں، تو پھر بچے جو ہے اس کا عمل کرتے ہیں۔ ہم کوشش کریں، ایک ہی مشن، ایک ہی مقصد ہے کہ بچے ہمارے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اچھے انسان بنیں۔ تو ہم سب مل کر ان بچوں پہ کوشش کریں تاکہ یہ بچے دنیا کے اچھے انسان بن سکیں۔ زید سہیل صاحب، آپ نے بہت کوشش کی،
آپ نے بہت محنت کی. یہ پارٹنر تھے نصیر صاحب کے ساتھ سر سید عسکری پبلک اسکول میں. تو مجھے انہوں نے اس دن بتایا, مجھے اس وقت پتا چلا جب انہوں نے چھوڑ دیا تو میں نے کہا کہ آپ نے نہیں چھوڑنا تھا, لیکن آپ نے اپنی قسمت ہوتی ہے. تو میں نے زیادہ تو کچھ نہیں, زیادہ صاحب آپ کے بچوں کے لیے جب یہ نتائج کے بعد نئی کلاس شروع کریں تو میری طرف سے چاہے ان کو ایسے ہی کھلائیں, اپنے اسٹاف کو اور بچوں کو یا مٹھائی کھلائیں. میں آپ کو یہاں پر کچھ ایسے دے دیتا ہوں نقد, اور انشاءاللہ زندگی کبھی باتیں ہوں گی کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا ہے. آپ لوگ بھی بچوں کے انتظار کرنے کے انتظار ہو. ایک سال میں ماں باپ کا شکریہ.